अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद फिजादा। तीन इश्यूज इस वक्त मेरे सामने हैं। एक तो आपसे चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कराची में बाई इलेक्शंस के हवाले से एक बहुत बड़े जलसे से उन्होंने खिताब किया। साइज मैटर नहीं करता, उन्होंने जो कुछ कहा वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें से एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दिन की, वो ये है कि उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द लॉन्ग मार्च के बाद कराची और अंदरून सिंध का रुख इख्तियार करेंगे और सिंध को जरदारी के तसल्लुत से आज़ाद करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से और सिंध के हवाले से इतनी खुल के एक पोजीशन ली है। और सिंध से जो सिविल सर्वेंट्स के ज़रिए, स्टूडेंट्स के ज़रिए, दानश्वरों के ज़रिए मुझ तक बात पहुंचती है, मेरे कानों तक, वो ये है कि सिंध इज़ राइट फॉर इमरान खान। और अगर आज सिंध में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और सिंध के वडेरों में और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है वो टूट सके, तो सिंध में शायद आसिफ अली जरदारी साहब आधी सीटें भी ना निकाल सकें जितनी सीटें उन्होंने 2018 के इलेक्शन में निकाली, यानी 33, 34, 35 सीटें उस वक्त निकाली थी। शायद उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ इस वक्त 17-18 सीटों से ज्यादा नहीं है। एक तो ये डेवलपमेंट है। लेकिन कराची के जलसे के बहुत से पॉइंट्स मेरे सामने, मैं उनको भी आपके सामने दोहराता हूँ। 4-5 की पॉइंट्स हैं। दूसरी डेवलपमेंट यह है कि जो बाय इलेक्शन हो रहे हैं 16 अक्टूबर के, इसके बारे में पाकिस्तान के मीडिया ने, अवामुन नास ने, खुद हुकूमत की जमात के जो लोग हैं, उन्होंने एक आम तासर कबूल कर लिया है कि इन इलेक्शंस में इमरान खान बहुत ही पॉपुलर हैं, खुद खड़े हुए हैं 7 जगहों से, और तहरीक इंसाफ शायद 11 की 11 जो ज़िमनी इंतखाबात की सीटें हैं, जिसमें 8 नेशनल असम्बली की हैं, 3 प्रोविंशियल असम्बलीज की सीट्स हैं, शायद उनमें से 11 में कामयाब हो जाए, 10 में कामयाब हो जाए। लेकिन काउंटर स्ट्रेटजी क्या है पीएमएलएन की, पीडीएम की जमातों की, खास करके पीएमएलएन की काउंटर स्ट्रेटजी क्या होगी इस इलेक्शन के हवाले से, और इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए किस किस्म की चीजें पाइपलाइन में हैं, ये एक सेकंड इशू है जिस पे मैं बात करूंगा। और तीसरा एक मुख्तसर इशू ये है कि मेरे कानों में खबर पहुंच रही है कि पीएमएलएन का एक धड़ा बड़ी मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से वो एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की उन फाइलों तक पहुंच सके या कोई अमेरिकन कॉपरेशन हासिल कर सके जहां अबराज के चीफ एग्जीक्यूटिव फाउंडर पाकिस्तानी ओरिजिन आरिफ नकवी साहब के खिलाफ अमेरिकन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ द बिल एंड मेलिंडा गेट एक केस बना रखा है। किसी तरह से इमरान खान को आरिफ नकवी के साथ जोड़ा जाए और उनको एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के तौर पे दिखाया जाए। ये कोशिश कामयाब तो खैर नहीं होने लगी, लेकिन माइंड कितना ईवल है इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा इसका मैं जिक्र करता हूँ। बट लेट्स लुक एट कराची फर्स्ट ऑफ ऑल। ये इमरान खान साहब का दूसरा बड़ा जलसा है कराची में। 9 अप्रैल 2022 से अब तक, जब से वो ताकत से हटे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं रहे हैं, आज के जलसे में उन्होंने बरमला ये कहा कि ये मेरा कराची ये मेरा दूसरा यहाँ का जलसा है। बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन साइज मैटर नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस जलसे की वो है जहां उन्होंने कहा कि वो सिंध के लोगों को आसिफ अली जरदारी से आजाद करवाएंगे। लॉन्ग मार्च जिसका अभी फैसला ही नहीं हुआ, जिसकी शक्ल ही सामने नहीं आई, जब वो हो जाएगी, वो फारिग हो जाएंगे, वो उसके बाद इसका रुख जो है इख्तियार करेंगे। अच्छा, अब एक दफा इमरान खान साहब कुछ दिन पहले एक जलसे में कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, कोई फाइनल इवेंट नहीं है, बल्कि लॉन्ग मार्च जो है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स और सीरीज ऑफ स्ट्रगल के अंदर एक इवेंट होगा। वो क्या इवेंट होगा किसी को मालूम नहीं है। मैं तकरीबन सारी ही तहरीक इंसाफ के जो कोर लीडर्स हैं उनसे पूछ चुका हूं, इंडिविजुअली, फर्दन फर्दन, लेकिन किसी को क्लैरिटी नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो कार्ड अपने सीने में रखा हुआ है, जिसे कहते हैं क्लोज टू हिज चेस्ट, लॉन्ग मार्च का, उसकी शक्ल जो है वो क्या होगी। लेकिन मैं जो चीज देखता हूं कि लॉन्ग मार्च एक ब्रॉड बेस्ड किस्म की स्ट्रगल है। फॉर इंस्टेंस के बाय इलेक्शंस के अंदर जिस किस्म का उन्होंने जज्बात पैदा किए हैं बाई इलेक्शंस के हवाले से, जिस किस्म की वो स्ट्रगल कर रहे हैं बाई इलेक्शन के हवाले से, जितनी वो जद्दोजहद कर रहे हैं, जितनी फुर्ती कर रहे हैं, छलावे की तरह कभी इधर कभी इधर कभी उधर, इससे भी मैं एक लॉन्ग मार्च के कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस का हिस्सा समझता हूं। अगर आप सिर्फ पिछले 2 दिन की मैंने कैफियत उनको बताई कि कैसे उनका दिन का आगाज कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होता है, कभी वो एरिड यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, फिर वहां से स्टारसदा पहुंचते हैं, एक दिन पहले का उनका हाल था, फिर वो वहां से मर्दान तक भाई पहुंचते हैं, फिर वापस इस्लामाबाद पहुंचते हैं, इन बिटवीन बहुत सी पॉलिटिकल मीटिंग्स करते हैं। आज भी वो इस्लामाबाद से कराची पहुंचते हैं और कराची में 3 बड़े इवेंट से उन्होंने उनको एड्रेस किया। एक इवेंट वो है जहां उन्होंने कराची की कोर्ट्स के अंदर बार एसोसिएशन जो है कराची की, उससे उन्होंने खिताब किया, बहुत सख्त खिताब किया, उनको बावर करवाया कि देखिए मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, और जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा
اس قوم کا کوئی، اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس قوم کا بھلا نہیں ہوگا، ترقی نہیں ہوگی، وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سروائیول ہے، مستقبل ہے، خطرے میں ہے جب تک کہ پاکستان رول آف لا نہیں ہوگا۔ دوسرا ان کا وہ کنونشن ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹس کے کنونشن سے بھی وہ خطاب کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شاہ فیصل کالونی میں پہنچتے ہیں جو بہت غریب علاقہ ہے جہاں یہ بہت بڑا جلسہ ہے جس سے وہ خطاب کرتے ہیں۔ اور اس جلسے میں پہلا جو امپورٹنٹ کی پوائنٹ ہے، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آصف علی زرداری کو میں چیلنج کروں گا اور سندھ کو میں آصف علی زرداری کے تسلط سے آزاد کروں گا، لیکن ان کا اوپننگ انیشل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے جو ہونے لگا ہے سنڈے کو، یہ در حقیقت ایک ریفرینڈم۔ اب ریفرینڈم ہوتا ہے بٹوین ٹو چوائسز، جس میں آپ کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں، دو آپشنز ہوتی ہیں، جیسے آپ پول کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یا یس ہے یا نو ہے، یا اے ہے یا بی ہے، یا سفید ہے یا کالا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے اس کلاس کے درمیان جس نے پاکستان کو لوٹا، جس کا رویہ یہ ہے کہ پہلے لوٹو پھٹو، اس کے بعد جب لوٹنے پھٹنے کا پیریڈ میں کوئی انٹرمیشن آ جائے، بریک آ جائے، تو اس کے بعد آپ دوڑ کے لندن چلے جاؤ، ایگزائل میں بیٹھ جاؤ۔ کلیئرلی اشارہ ان کا شریف خاندان کی طرف ہے، اور اس کے بعد دوبارہ وہاں سے بیٹھ کے ایک این آر او لینے کی کوشش کرو، این آر او لے کر واپس آؤ، کیسز ختم کرو، اور پھر لوٹ مار کا جو پورا پروسیس شروع کر دو۔ اور یہ وہ کلاس ہے جس نے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا ہے جو اس وقت اس کی اکنامک سچویشن ہے۔ اور جب ریفرینڈم کی وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک طرف یہ کلاس ہے اور دوسری طرف ہماری وہ اسٹرگل ہے کہ ہم ایک حقیقی آزادی کی خاطر، جو ایک ریئل میننگ فل اسٹرگل، یعنی پاکستان کی اٹانومی انڈیپینڈنس ہے، اس کی خاطر ہم نے اسٹرگل کرنی ہے۔ تو یہ الیکشن جو ہو رہا ہے 16 اکتوبر کو، جو بائی الیکشنز ہیں، یہ جو 11 نشستوں پہ ہو رہے ہیں، اس کو ایک ریفرینڈم کے طور پہ آپ لوگ ٹریٹ کریں اور آپ میرا اس میں ساتھ دیں۔ یہ جو ان کا پوائنٹ ہے حقیقی آزادی کا، اگر آپ جتنا غور کریں، وہ ٹھیک ہے ایک پولیٹیشین ہے، ایک پولیٹیکل ریٹرک میں بات کرتے ہیں، لیکن اسے ہم انٹلیکچولی اور سیریبلی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب تک کی بات ہمارے سامنے ہو جاتی ہے کہ پاکستان، میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ 15 اگست 1947 کو، 14-15 اگست کو، جہاں برٹش امپائر نے جب وڈرا کیا انڈیا سے، تو انڈیا تو آزاد ہوا، لیکن اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ برٹش کریٹڈ انسٹیٹیوشنز کے تسلط میں چلا گیا، سول ملٹری بیوروکریسی، اور وہ اس کو انگریزوں کے اور امپیریل آرڈر کے، پہلے برطانیہ تھا اس کے بعد امریکہ، اسی کی منشا اور ان کے انٹرسٹ سے چلاتے رہے ہیں۔ تو جب اس کو بیک گراؤنڈ کو مائنڈ میں رکھیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ ایک جینون پولیٹیکل پروسیس سے اپنی تقدیر، اپنی فیٹ اور اپنے فیوچر پہ کنٹرول حاصل کر سکیں۔ سو دس از دا وے ٹو بیسکلی لک ایٹ دیز الیکشنز۔ دوسرا جو ان کا پوائنٹ ہے کراچی شہر کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جو پاکستان کی تقدیر اور پاکستان کے مقدر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کراچی کے حالات اچھے ہیں، یہاں کی معیشت ٹھیک ہے، یہاں پیسہ بن رہا ہے، تو پھر پورے پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ اگر کراچی نیچے جا رہا ہے تو پورا پاکستان نیچے جا رہا ہے۔ اس سے بڑی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اس میں صرف میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں، بیکاز انہوں نے اکنامکس کے حوالے سے بات کی ہے، میں اس میں یہ بات ایڈ کر دوں گا، پتہ نہیں شاید انہوں نے اس کا ذکر کیا ہی نہیں، لیکن میرے مائنڈ میں بات بالکل کلیئر ہے کہ اگر کراچی کو 19 لیٹ 50s میں اور 60s میں پاکستان کے کیپٹل دارالخلافے کو کراچی سے موو کر کے اس مصنوعی شہر اسلام آباد، جو بہت خوبصورت ہے، INU جو بھی آپ میں سے یہاں رہتے ہیں، اور میں اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں اگر کیپٹل موو نہ کرتا اور کراچی میں ہی رہتا تو شاید پاکستان کی جو سیاسی اور جمہوری تاریخ ہے وہ مختلف ہوتی۔ بھلا پوچھیں کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کراچی لاہور کی طرح ایک آرگینک شہر ہے جہاں بہت بڑی آبادی رہتی ہے، محنت کشوں کی، غریب لوگوں کی، کلرکس کی، سرکاری ملازمین کی، انڈسٹریل ورکر کی۔ اس قسم کے شہر میں جب ایک دارالخلافہ ہوتا ہے تو وہاں بیٹھی ہوئی جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جو رولنگ کلاس ہوتی ہے، اس کو بائی ڈیفالٹ سینسٹیو بننا پڑتا ہے، بیکاز عوام کے ہاتھ جو ہیں وہ اس کے گریبان یا گردن تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے وینیزویلا میں کیراکس ہے، جیسے فرانس کے اندر پیرس ہے، یعنی پیرس جو ہے وہ پورا فرینچ ریولوشن جو ایک شہر کی کہانی ہے۔ تو اگر پاکستان کا دارالخلافہ کراچی جیسا شہر ہوتا جہاں اکنامک ایکٹیویٹی تھی، ڈائنازم تھی، کروڑوں لوگ اس وقت وہاں پہ رہ رہے ہیں، 2-2.5-3 کروڑ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، اور وہاں سارا انجن ہے اکنامک اور انڈسٹریل لیبر آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، بزنس کلاس بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر فیصلہ سازی جو ہوئی ہے پاکستان کی 50 سال کی تاریخ میں وہ مختلف ہونی تھی، اور پاکستان کے جو اتنے برے حالات آج ہیں یہ ہرگز نہیں ہونے تھے۔ اسلام آباد کی کریشن سے پاکستان کی اشرافیہ نے اور سول ملٹری بیوروکریسیز نے ایک ایسا مصنوعی شہر کریٹ کیا نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ جس کے پولیٹیکل ڈائنامک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اس وقت بھی کیا ہے کہ اس شہر میں آپ نے 1000 کنٹینر رکھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ یہاں آ کے
مظاہرہ نہ کر سکیں. اگر یہ شہر کراچی ہوتا پاکستان کا دارالخلافہ تو آپ عوام کو روک کیسے سکتے؟ عوام تو ہر وقت آپ کے سامنے ہوتے. ذرا ذرا سی بات پہ عوام نے کراچی کے اندر جو سیٹ آف گورنمنٹ ہوتی تھی اس کا محاصرہ کر لینا تھا، جیسا کہ پیرس میں ہوتا رہا 18ویں 19ویں صدی کے اندر، جیسا کہ دنیا کے ہر بڑے شہر میں ہوتا ہے، جہاں عوام اپنے غصے اور رد عمل جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں اور حکومت کو اسے سیریسلی لینا پڑتا ہے. تو یہ جو مصنوعی شہر ہے، خوبصورت مصنوعی، جس کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں اسلام آباد، یہ در حقیقت پاکستان کی جو بدبختی ہے اور پاکستان کی جو قسمت خراب ہوئی ہے اس میں اسلام آباد کی کریشن اور دارالخلافے کا کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہونا ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے پاکستان کی بیڈ فارچون میں. دس واز ون آف دا بیڈ ڈیسیژنز جس کو صرف اس وجہ سے اٹھایا گیا کہ جی یہ بالکل پہاڑوں کے اندر ہے، یہ سیف ہے اور کراچی شہر جو ہے اس کا ہندوستان جو ہے وہ بلاک ہٹ کر سکتا ہے نیول. اسی قسم کے آرگومنٹس اس وقت دیے گئے. لیکن یہ جو وائٹ ایلیفنٹ پاکستان نے کریٹ کیا، ایوب خان کی جو تھنکنگ تھی، دس ہیز پرووڈ اے ڈیزاسٹر فار دی پولیٹیکل جرنی، ایولیوشن اینڈ ڈیموکریسی آف پاکستان. اور یہ جو انڈیا فیکٹر ہے اس سے بھی ہمیں جان چھڑانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک میننگ فل ڈائلاگ چاہیے انڈیا کے ساتھ. لیکن یہ ہندوستان کا جو خوف ہے اسے پاکستان کے لوگوں کی تقدیر کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کی اشرافیہ نے استعمال کیا. دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. اب یہ کہ لوگوں کا بڑا اپروڑ تھا جب بھی وہ ڈیزل کا نام لیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات کے بعد لوگوں کا ایک بہت بڑا اپروڑ جو ہے وہ پیدا ہوتا تھا. اور انڈرسٹینڈیبل ہے، غریب لوگ ہیں، کراچی جیسا شہر ہے، یہ کوئی چھوٹا شہر اور قصبہ تو ہے نہیں، تو بڑا میسو اپروڑ وہاں پہ پیدا ہوتا تھا. پھر ایک اور بات انہوں نے کہا کہ جب ایک ڈالر میں پچھلے چند برسوں سے 6 مہینے سے ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں کم از کم 30% اضافہ ہوا ہے اور روپے کی قدر میں 30% کمی ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ 100 روپیہ جو آپ کا بینک میں پڑا ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ کے پاس اس کی قیمت بائنگ پاور جو ہے وہ صرف 70 روپے کی رہ گئی. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو اشرافی اور رولنگ ایلیٹ ہے، جس کو وہ لندن ایلیٹ کہتے ہیں، اشارہ ان کا شریف خاندان کی طرف تھا، کہ ان کی جو بائنگ پاور ہے اس میں 30 روپے کا اضافہ ہو گیا، بیکاز ان کے سارے جو میننگ فل ایسٹس ہیں وہ اس ملک میں نہیں ہیں بلکہ وہ باہر. اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو ریئل رولنگ ایلیٹ ہے اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا پیسہ رکھ ہی نہیں سکتے. جو نارمل متوسط طبقے کے لوگ ہیں، یہ نارمل ایک سیکنڈ ٹیئر قسم کا کیپٹلسٹ ہے، جو مطلب وہ تو زیادہ تر یہاں پہ چلے کوٹھیاں رکھ لیتا ہے، بنگلے رکھ لیتا ہے، زمینیں رکھ لیتا ہے. لیکن جو بہت زیادہ لوگوں نے اپنا کیسا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے اور اتنا زیادہ کالا پیسہ ہے کہ اس کو وہ چھپا کے یہاں رکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ نظر آئے گا، تو انہوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ باہر رکھا ہوا ہے. اور ہر دفعہ جب پاکستانی روپی ڈیپریشیٹ کرتا ہے تو ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. عوام کو اور مجھے اور آپ کو نقصان ہوتا ہے، عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے، لیکن ان کو فائدہ ہوتا ہے بیکاز ان کے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر برطانیہ کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں. پھر ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ قوم یہ سوال پوچھتی ہے کہ اتنے چور ڈاکوؤں کو ہم پہ جو مسلط کیا، یہ تو ہمارا کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا. اس معصومانہ سوال پہ مجھے بہت اعتراض اس لیے ہے کہ ابھی تک پاکستان کے لوگوں نے، اور خود عمران خان صاحب ظاہر پولیٹیکل ریٹرک کرتے ہیں، ٹھیک طرح سے اس چیز کو وہ کہہ بھی نہیں سکتے اور ایبزارب بھی نہیں کیا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 6-7 ماہ سے، اس کے اندر ایک بہت اسٹرانگ ایکسٹرنل ڈائمینشن ہے اور بیرونی طاقتوں نے اس سو کال رجیم چینج کے نتیجے میں پاکستان کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھال لی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے. جن کو سمجھ نہیں آئی ہے ان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، یا بہت جلدی ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اپنی اپنی مینٹل ایولیوشن کے حوالے سے انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات کی جب انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی بہت امیر نہیں تھا، مجھ سے بہت زیادہ کمپیٹنٹ لوگ بھی کرکٹ میں موجود تھے، لیکن مجھے اللہ نے جو فتح اور کامیابی دی ہے، دیکھیں میں کہاں تک پہنچا ہوں، اس کی وجہ میرا فیتھ ہے، میری کنوکشن ہے، اور میں کسی کا اعلی کار نہیں تھا. میں ہمیشہ، پھر انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ آپ کو امپاور کرتا ہے. جب آپ یہ مان لیتے ہیں، بلیو کرتے ہیں اس چیز میں کہ کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا، تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں، آپ طاقتور ہو جاتے ہیں. اور میں کبھی کسی کا ٹول نہیں تھا، کسی کا اعلی کار نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دی ہے. میں نے عمران خان صاحب کو جتنا بھی سنا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے اوور دا ایئرس کہ عمران خان صاحب کا جو اسپریچل بلیف ہے، تصوف کا اور فیتھ میں بڑا ماڈرنسٹک بلیف ان کا ہے. ریلیجن کے اندر، اسلام کے اندر ان کا جو بلیف ریسٹرکٹیو بلیف نہیں ہے جو کہتا ہے کہ عورت کو کچن میں بند کرنا ہے یا پردے میں رکھنا ہے، یا لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، یا فلاں مائنورٹیز کے خلاف ان کا ویژن نہیں ہے، کوئی ہندوؤں کے خلاف ان کا ویژن نہیں ہے، یہودیوں کے خلاف ان کا ویژن نہیں ہے، ہندوستان کے خلاف ان کا ویژن نہیں ہے. ان کا خالصتاً ایک ہیومن ویلفیئر کا، پبلک ویلفیئر کا ویژن ہے جس کو وہ اسلام سے اور مذہب سے جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں. اور میں 2 بکس آپ کو ریکمینڈ کروں گا، دونوں امریکن آتھرز ہیں، دونوں بہت ریلیجس ہیں. ایک ونسنٹ پیل اور دوسرے ڈیل کارنیگی.
ڈیل کارنیگی اینڈ ونسنٹ پیل، ان کی بکس کا کوئی لنک میں اس یوٹیوب کی یہ جو میرا ویلاگ ہے اس کی میں ڈسکرپشن میں دوں گا، ان کی ایک ایک کتاب کا لنک، اس کو ایکسپلور کیجیے گا. جو کچھ عمران خان کہتے ہیں وہ ان دونوں آتھرس کی جو رائٹنگز ہیں وہ اس میں بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اور آپ میں سے جو لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، رابرٹ ونسنٹ پیل اور ڈیل کارنیگی، آپ ان کو دیکھیے گا اور آپ کو بڑا انجوائے کریں گے ان کی رائٹنگ سے، بہت سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا ان دونوں کتابوں سے. لرننگ اباؤٹ لائف، لرننگ اباؤٹ یور سیلف، لرننگ اباؤٹ سکسیس، لرننگ ہاؤ ٹو اوور کم یور اینگزائٹی، یور فیئرز، اور زندگی میں کامیابی کے حوالے سے اور سیٹسفیکشن کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملے گا. شہباز شریف صاحب کو عمران خان صاحب بہت زیادہ نشانہ بناتے ہیں، حملہ کرتے ہیں کہ وہ ٹول یوز کرتے ہیں. مجھے اس میں فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اب شہباز شریف صاحب بیسکلی طور پہ پی ایم ایل این کے لیے اور اپنے لیے ان کی جو کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں. وہ ایک لائبلٹی بن گئی ہے پچھلے 6 مہینے میں. پی ایم ایل این کے لیے بھی، خود شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ان کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں، جو فیلڈ کمیونیکیشن سکلز ہیں، بہت کمزور کمیونیکیشن سکلز ہیں شہباز شریف صاحب کی. ان کے مقابلے میں نواز شریف صاحب کی کمیونیکیشن سکلز بڑی بہتر تھیں اور وہ ایک نپی تلی بات کر سکتے تھے. لیکن شہباز شریف صاحب ہیز نیور بین این افیکٹو پبلک اسپیکر. 2 ایگزامپلس پہ آج ایک بار پھر عمران خان صاحب نے ان کو بڑے مزے لے کے رگڑا. ایک تو جو ایک امریکن ٹیلی ویژن اینکر پرسن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ان کیمراز کے ذریعے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں پاکستان کے اس کرائسس میں. وہاں بیچارے شہباز شریف صاحب کوئی ظاہر اینکر سے تو پیسے نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو بیسکلی امریکن پبلک اور ڈیسیجن میکرز تک پہنچنا چاہتے تھے، دنیا تک پہنچنا چاہتے تھے، یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان میں جس قسم کا فلڈ ڈیزاسٹر ہے، اور وہ بات صحیح ہے کہ اس کی بہت حد تک ذمہ داری جو ہے وہ رچ انڈسٹریل نارتھ کے اوپر آتی ہے. بیکاز یہ جو بایو گیس افیکٹ ہے جس کو گرین ہاؤس افیکٹ کہتے ہیں، یہ سارا کا سارا ڈیزاسٹر رچ انڈسٹریل نارتھ میں، جس میں چائنا بھی ہے ویسے، لیکن یورپین یونین کے ممالک، نارتھ امریکہ، یو ایس، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور چائنا، یہ سارا ڈیزاسٹر ان لوگوں نے، ان کنٹریز نے پیدا کیا. بیکاز ان کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے اور ان کا جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے اور جو ان کی پولوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو شہباز شریف صاحب وہی چیز کہہ رہے ہیں جو لاجیکل ہے. اس حوالے سے گلوبل ویل اسپیس میں نجمہ نے انٹرویو کیا پروفیسر جیفری سیک کا، جو کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور وہ آپ کو GVS میں دیکھنا چاہیے. اس کا بھی لنک میں اس ویلاگ کے نیچے دیتا ہوں آپ کو. لیکن اٹس این امیزنگ ڈسکشن جس میں پروفیسر جیفری سیک، جو کہ انوائرمنٹلسٹ ہیں، ڈیولپمنٹل اکنامکس کے آدمی ہیں، وہ کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیزاسٹر پاکستان جیسے ملکوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کی تمام ذمہ داری رچ انڈسٹریل ڈیولپ ورلڈ کے اوپر ہے، نارتھ کے اوپر آتی ہے. اور اس کی کمپنسیشن، میرا تو خیال ہے انہوں نے کہا ہے کہ $15 بلین کی کمپنسیشن تو کم از کم بنتی ہے پاکستان کی. پاکستان نیڈس ٹو میک اے کیس for getting compensation and reparation out of the damage which Pakistan has suffered as a result of this industrial thing. تو شہباز شریف صاحب بیچارے کہنا یہی چاہ رہے تھے. یہ اور بات ہے کہ ان کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ بڑی پور ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلسل اپنا مذاق جو ہے اڑا رہے ہیں. پھر انہوں نے پیوٹن والی ویڈیو بھی دکھائی جس میں ان کا کلپ جو ہے وہ لگ نہیں پا رہا تھا. وہ ویسے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ شہباز شریف صاحب کی بہت ہی کٹ لگی وہاں پہ. ایون پریزیڈنٹ پوٹن وہاں پہ آخر کار ہنسنے پہ مجبور ہو گئے. اور ایک امریکن ٹیلی ویژن چینل جو ہے، جو کامیڈی شو تھا، اس نے باقاعدہ شہباز شریف صاحب کی اس ویڈیو کو یوز کیا ایز این ایگزامپل آف دا فیکٹ کہ 220 ملین پاکستانیوں کا یہ لیڈر ہے اور یہ اس بیچارے کے حالات ہیں. عمران خان صاحب نے اس کو یوز کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شہباز شریف صاحب جب بھی گلوبل لیڈرشپ کو ملتے ہیں، کسی گورے کو ملتے ہیں، اور رشینس تو خیر گوروں میں آتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ کتنے ان کے اوپر اعصابی دباؤ اور پریشر ہوتا ہے، وہ کتنے نروس ہوتے ہیں، بیکاز ان کو کوئی سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، ان میں کوئی اوریجنلٹی نہیں ہے. اینڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ دیٹ پوائنٹ از ٹرو کہ شریف خاندان جب ملتا ہے لیڈرشپ کے ساتھ، ویسٹرن لیڈرشپ کے ساتھ، تو ان کے اعصاب جو ہے نا ان پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. اور جب عمران خان صاحب ملتے رہے ہیں گلوبل لیڈرشپ کے ساتھ تو وہ بہت پرسکون ہوتے تھے، بہت کانفیڈنس انگیج کرتے تھے. اگر آپ ان کا انٹریکشن دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یا میلانیا ٹرمپ کے ساتھ، تو آپ کو ایک بہت ہی کانفیڈنٹ لیڈر نظر آئے گا. اور اسی طرح سے جب ان کا انٹریکشن پوٹن کے ساتھ تھا، پوٹن نے تو خیر ان کی تعریف بھی بہت کی کہ میں آپ سے بہت متاثر ہوں، میں آپ سے بہت امپریس ہوں. میں نے آپ کو کئی دفعہ ویڈیوز میں اس کا ذکر بھی کیا. لیکن شہباز شریف صاحب کی جو دوسری چیز تھی وہ بڑی فیئر کرٹیسزم تھی کہ وہ بہت بڑا گند انہوں نے کیا جب وہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن یہاں پہ تھے اینٹونیو گوتیرس. تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں گے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ $1 جو ہے وہ بہت ہی شفاف طریقے سے خرچ ہوگا. یہ اتنا بڑا ایڈمیشن آف گلٹ تھا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے اس کو یہ احساس ہے کہ اقوام متحدہ سے، یہ دنیا سے آپ پیسے مانگ رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خوف ہے کہ پاکستان میں پیسہ جو ہے یہ چوری ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں لگے گا. آج جب میں نے پروفیسر جیفری سیک کا انٹرویو ٹویٹ کیا
यहाँ पर तो किसी ने नीचे लिखा कि आप फौरी तौर पर इसको डिलीट कर दें इस इंटरव्यू को, बिकॉज अगर पैसे ऐसे कोई रेपरेशन मिल गई वेस्ट से तो उसको कोई यहाँ से चोरी कर लेगा, ये पैसा साइफन ऑफ हो जाएगा, करप्शन की नजर हो जाएगा। तो ये जो तासुर है इतना नेगेटिव वो तो है ही, लेकिन शहबाज शरीफ के अपने जहन में अपने कमेंट से बात साबित होती है कि उनके अपने जहन में ये प्रेशर है कि दुनिया हमें चोर समझती है, और उन्होंने इस चीज़ को कहा भी और इस चीज़ का इमरान खान साहब ने बहुत फायदा उठाया। बट आई विल अगेन से कि शहबाज शरीफ साहब इज बीइंग वेरी अनफेयरली मलाइंड बाय पीटीआई एंड बाय इमरान खान। हर चीज़ वो गलत कहते नहीं है, बहुत सी बातें उनकी सही भी होती हैं, लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन फेलियर है, फौपाव उनके जो हैं, उसकी वजह से वो फंसे हुए नजर आते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इनके बच्चे जो हैं सेकंड जनरेशन के वो भी तैयार हैं हम सब पे हुकूमत करने के लिए। जहां बच्चों का जिक्र हो रहा है वो तो शरीफ खानदान के बच्चों की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि मलाला यूसुफजई भी बड़े सालों के बाद पाकिस्तान आई हैं, उनको बहुत एक हीरो के तौर पर यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज्यादती हुई जब तालिबान ने उनको निशाना बनाया बच्चों को, लेकिन उनके साथ दो बच्चियां और भी जख्मी हुई थी, वो दुनिया में किसी को याद नहीं रही हैं। उनका कोई नैरेटिव नहीं बन सका। मलाला यूसुफजई ने चूंकि खास किस्म की पोजीशन ली हुई थी, उसको का नैरेटिव बन गया, और उनकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसको एक ब्रिटिश पब्लिक रिलेशन फर्म्स जो है मैनेज करती है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्यों करती है और उसको पे कौन करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो एक आम तासुर हमें समझ आता है अगर आप ब्रॉड कनेक्टिंग करें, तो मलाला यूसुफजई को भी एक पाकिस्तानी लीडर की हैसियत से ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट प्रिपेयर कर रही है। उनका एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है, उनकी दुनिया भर की ल्यूमिनरी से इंपॉर्टेंट लीडरशिप से मुलाकात कराई जाती है, और अब उनको पाकिस्तान भेजा गया है एक तरह से इंट्रोड्यूस करने के लिए। और ये एक बड़ा अफसोसनाक तो यह है ही, लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि पाकिस्तान में लोग इतने फारग हैं यहाँ से कि उनको चीज़ें अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। वरना अगर उनके अंदर एक शऊर हो, फॉर इंस्टेंस इस किस्म की कोई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं की जा सकती है, बहुत सी जगहों पे नहीं की जा सकती, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं की जा सकती। चंद दिन पहले जब बरतानिया की क्वीन जो है उनका इंतकाल हुआ और उनकी जो एक फ्यूनरल था उसमें दुनिया भर की लीडरशिप पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंची। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बहुत से प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी बहुत पहुंचे। वहां आप नोट करें कि हिंदुस्तान की तरफ से उनकी प्रेसिडेंट वहां पे आई, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं भेजे। उसकी वजह यह कि हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है फ्रॉम 1930s ऑनवर्ड्स, वो बेसिकली उसमें बरतानिया को और इंग्लैंड को एक इंपीरियल पावर के तौर पे दिखाया गया है, और वो कहते हैं कि हमारी स्ट्रगल जो आज़ादी की है वो इस इंपीरियल पावर के खिलाफ थी। हमारे यहाँ खुशी के जश्न जो है जश्न मनाए जाते थे कि अंग्रेज हमारे साथी हैं हिंदुओं के खिलाफ, जिसकी वजह से आपके यहाँ हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा नहीं हुई, उसकी अभी तक हम कॉस्ट पे कर रहे हैं। और यही वो लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है कि लंदन पाकिस्तान की लीडरशिप प्रिपेयर करके उसको ठोक सकता है। तो खाली इम्पोज रजीम या इम्पोर्टेड रजीम का मामला नहीं है, ये एक जहनी गुलामी का सफर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कोई सड़कों की जद्दोजहद नहीं है, ये इंसानी जहन की जद्दोजहद है, जिसमें इमरान खान साहब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अकेला इमरान खान जो है वो काफ़ी नहीं है, और आज तो उन्होंने कह भी दिया है कि सर मेरी जद्दोजहद तो नहीं है करप्शन के खिलाफ, ये आप सबकी जद्दोजहद है। मैं समझता हूँ ये आप सबकी जद्दोजहद है, ये जहनी जद्दोजहद है जो अपने घरों से बैठ के आप कर सकते हैं। आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि हमें लंदन में मैन्युफैक्चर्ड लीडरशिप नहीं चाहिए, मतलब हमें पाकिस्तान की लीडरशिप पाकिस्तान के लोगों के लिए चाहिए, जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान की लीडरशिप चाहिए। कितने ही हम क्रिटिसाइज क्यों ना कर लें, नरेंद्र मोदी इज अ होम ग्रोन, हमारे अख्तलाफात अपनी जगह, हमारी खार अपनी जगह, लेकिन नरेंद्र मोदी एक इंडियन लीडरशिप है, खालिस्तान इंडियन लीडरशिप है, जिसको इंडिया के अवाम ने दुनिया के सामने रखा है और दुनिया को मजबूर किया है कि वो नरेंद्र मोदी को एज ए लीडर एक्सेप्ट करें। हालांकि उनकी जो प्रोफाइल है गुजरात के हवाले से, बाबरी मस्जिद के हवाले से, वो खासी डिस्टर्बिंग है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जब हिंदुस्तान के लोगों ने उनको सेलेक्ट कर लिया अपने लीडर की हैसियत से, तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, सभी को, रशिया को, सभी को तस्लीम करना पड़ा। हालांकि उनके तो पता है कि पासपोर्ट और ट्रैवल और वीज़ा जो था उस पर भी तकरीबन 15 के करीब ममालिक जो थे उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फिर हम आ जाते हैं इस चीज़ पे जो जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं जरदारी से, सिंध के लोगों को जरदारी से आज़ाद करवाऊंगा। फिर एक चीज़ उन्होंने कही कि इस सिस्टम में, ये एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि शाह फैसल कॉलोनी में बोल रहे थे और गरीब उनके सुनने वाले, और कराची शहर में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी, तो वहाँ पे जब बार बार उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क और निज़ाम में जो चोर है, जो साइकिल चोर है, जो छोटी चोरी करने वाला है, उसके लिए तो बहुत बड़ी सजा है, लेकिन जो यहाँ अरबों रुपए की चोरी करते हैं, और इशारा फिर उन्होंने जरदारी की तरह के चोर की तरफ कहा, तो उसके लिए सिस्टम के अंदर कोई गिरफ्त नहीं। तो ये तो सारा माहौल है उस कराची के जलसे का जिसका ताल्लुक बाई इलेक्शन से है, जो संडे के दिन, अब से एक दिन के बाद, यानी अब 15 तारीख का आगाज हो चुका है, तो एक दिन के बाद जो इलेक्शंस होने हैं, ये 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज में होंगे। पहले आपको बता चुका हूँ
اس میں سے 8 نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز ہیں، اس میں 7 وہ ہیں جہاں سلیکٹیو ریزگنیشنز ایکسیپٹ کیے گئے تھے، اس میں سے 2 کراچی کی سیٹیں ہیں، 2 پنجاب کی ہیں اور 3 خیبر پختونخوا کی ہیں، 3 2 5 اور 2 7۔ ایک سیٹ ملتان کی ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے زین قریشی نے خالی کی تھی، جہاں انہی کی جو بہن ہے وہ وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ 3 یہاں پہ ضمنی انتخابات کی سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر۔ ان 11 سیٹوں پہ عوام نے ایک عام فیصلہ کر لیا ہے، میڈیا نے، کہ 11 کی 11 جگہوں پہ عمران خان صاحب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ بعض سیٹوں پہ کمپٹیشن ہے۔ مردان کی جو سیٹ ہے وہاں پہ مولانا قاسم میرے خیال ہے کھڑے ہیں۔ مولانا قاسم نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا علی محمد خان صاحب کو۔ علی محمد خان صاحب بڑی مشکل سے سیٹ جیتے تھے 2018 میں، لیکن اس وقت اے این پی، مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این جو ہے وہ الگ الگ تھے۔ اس وقت میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے مولانا قاسم، اور ان کو اے این پی کی بھی سپورٹ ہے، مولانا کی بھی سپورٹ آف کورس ہے ہی، اور ان کو پی ایم ایل این کی بھی سپورٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پی ایم ایل این اور اے این پی کے ووٹر جو ہیں وہ آ کے ووٹ ڈالیں گے مولانا قاسم کو۔ اگر انہوں نے مولانا قاسم کو ووٹ ڈالے تو پھر یہاں سے عمران خان صاحب کا آسانی سے جیتنا خاصا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ننکانہ صاحب کی جو سیٹ ہے وہاں پر بریگیڈیئر صاحب بڑی مشکل سے جیتے تھے، لیکن اب وہاں پر یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ کھڑے ہیں تو وہاں پر عمران خان صاحب آسانی سے وہ سیٹ جو ہے وہ نکال لیں۔ بہرحال 11 میں سے اگر 9 یا 10 یا 9 سیٹیں اگر تحریک انصاف نے نکال لیں تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستانی پالیٹکس پہ۔ بٹ واٹ ڈز اٹ مین؟ ڈز اٹ ریئلی مین کہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجیز بنا رہے ہوں گے، اور آپ ہو سکتا ہے کہ ان الیکشنز میں بعض جگہوں پہ بڑے زبردست طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے الیکشن کو رگ کرنے کی کوشش کی جائے، اور ایک نیا مقدمہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ الیکشن تو رگ ہوا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھیں، عمران خان صاحب جس مسلسل لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب نے جو فرائیڈے ٹائمز کے فاؤنڈر ایڈیٹر بھی ہیں اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، نیا دور میں بھی ان کے آرٹیکل چھپتے ہیں، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے لانگ مارچ نہیں کرنے دی جائے گی، ان کا راستہ جو ہے وہ روک دیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ایک ملٹری آپریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں شروع ہو رہا ہے، جس کو کہ گورنر اپوائنٹ ہوئیں گے، اور گورنر کے ساتھ کو کمانڈر پشار جو ہے وہ مل کے اس ملٹری آپریشن کو لیڈ کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ خطرہ ہے جس کی طرف مراد سعید جیسے لیڈر جو ہیں اور بہت سے اور لوگ بہت دنوں سے، جولائی، اگست، سپٹمبر، تقریباً 2.5 مہینے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر اندیکھے ہاتھ ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وہ فائدہ اٹھانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے گرا دی جائے، وہاں گورنر راج لگا دیا جائے، وہاں ایک ملٹری آپریشن جو ہے وہ شروع کروایا جائے۔ کچھ نہ کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ اب نجم سیٹھی صاحب نے چونکہ کہا ہے، ہم نے تو کہا نہیں ہے، اور نجم سیٹھی صاحب آج کل ایوان اقتدار کے بہت قریب ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہوگا، ایک تو کہ عمران خان کو لانگ مارچ نہیں کرنے دیا جائے گا، دوسرا انہوں نے اشارہ کیا کہ کے پی کے اندر ایک ملٹری آپریشن شروع ہوگا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو حکمران ٹولہ ہے یا جو اشرافیہ اس وقت ہیں وہ کس حد تک جا سکتے ہیں پاکستان کو جنرل الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے یا ڈینائی کرنے کے لیے، بیکاز وہاں سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے ہم تو اگست 2023 تک حکومت کریں گے، اگست 23 کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ سب 60 دنوں 9 دنوں میں ہو، تو الیکشن ان کے حساب سے تو کہیں اکتوبر نومبر 2023 میں ہونے ہیں۔ اور یہ بات انکریزنگ ریزوننس جو ہے ان کی یہ کہ ہم تو کسی صورت الیکشن نہیں دیں گے، اور نومبر میں جو فیصلے ہونے ہیں وہ بھی بڑے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ لاسٹ میں کامنٹ آپ کو دے دوں، اور آئی ایم سوری اگر آئی ساؤنڈ ویری ریئلسٹک ایز کمپیئر ٹو مینی پیپل جو صرف خوشخبریاں سناتے ہیں، میں ایک ریئلسٹک پرسپیکٹو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ پی ایم ایل این کا ایک سیکشن بڑی محنت کر رہا ہے کہ عارف نقوی صاحب کی جو فائل ہے ایف بی آئی کے پاس، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے پاس امریکہ میں، اس میں سے کوئی ایسی معلومات، کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسے فیکٹس مل جائیں جس کی مدد سے عمران خان کو عارف نقوی کے ساتھ نتھی کر دیا جائے۔ اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بھی ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ کتنا کرمنل مائنڈ ہے ان لوگوں کا، کہ عارف نقوی جو ہے وہ بذات خود، جب تک بل اینڈ میلنڈا گیٹ نے عارف نقوی کے خلاف اپنا کیس پریزنٹ نہیں کیا اور وہ انڈائٹ نہیں ہوئے یا ان کے خلاف سامنے نہیں آیا الزام، اور وہ خالصتاً ایک کارپوریٹ مس ڈوئنگ کا کیس ہے، جہاں عارف نقوی صاحب جو ابراج کے فاؤنڈر ہیں، اور اس کیس کے آنے تک وہ انتہائی ریسپیکٹڈ پاکستانی بزنس مین، فائنینشیل انٹرپرینر، اور ایک چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے ان کو دیکھا گیا، جن کا پاکستان کے تمام ارباب اختیار کے ساتھ جب بھی وہ پاکستان آتے تھے اور ان کا تعلق
شریف خاندان کے ساتھ بھی رہا, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی رہا, عمران خان کے ساتھ بھی رہا, اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رہا, پاکستان کی کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ بھی رہا. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی ایچ کیو کو بھی نے بھی ان کو بہت ایک ریسپیکٹڈ پاکستانی ایسٹ کی حیثیت سے دیکھا. انہوں نے دنیا بھر میں پاکستانیوں کے, پاکستانی گورنمنٹ کے, پاکستانی ڈائسپورا کے بہت سے پروجیکٹس کی انہوں نے سرپرستی کی. وہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ ویٹ کیری کرنے والی پاکستانی شخصیت تھی. اب چونکہ وہ مصیبت میں پڑ گئے بیکاز بل اینڈ میلنڈا گیٹ کے ساتھ ان کی جو کانٹریکچوئل انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو پیسے انہوں نے رکھنے تھے, جو خرچہ کرنا تھا, یہ لگانے تھے ہیلتھ کے کازز کے لیے, اس کو انہوں نے ہیلتھ کے کازز سے ہٹا کے, جب ان کو کمپنیز میں لاسز ہو رہا تھا تو انہوں نے اسی سرمایہ کو اور کازز کے لیے استعمال کر لیا, انویسٹمنٹس میں یوز کر لیا, جو کہ ایز پر دی کانٹریکچوئل اوبلیگیشن وہ نہیں کر سکتے تھے. وہاں سے ان کی مشکلات شروع ہوئیں. وہ بات غلط تھی وہ سارا, لیکن ان کو ایک کرمنل کے طور پہ پہلے پیش کرنا, جیسے کہ وہ کوئی اسمگلر تھے یا کوئی وہ منی لانڈر تھے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ عمران خان کو جوڑنا, اور کیس کی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب عارف نقوی کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کی کوشش امریکنز کر رہے تھے تو عمران خان ان کو بچانے والوں میں شامل تھے. خاصا پھسٹی قسم کا فضول اور پھٹا ہوا کیس ہے, لیکن بہرحال پی ایم ایل این کا ایک دھڑا یہ کیس بنانے کی کوشش ضرور کر رہا ہے. ابھی بالکل یہ نیچے ہے, لیکن کچھ دنوں میں شاید اس کا چرچا بھی آپ دیکھیں گے. تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں ہم 16 اکتوبر کے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں, جس میں عوام تو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان تو شاید 11 سیٹیں جیت جائیں یا 10 کم از کم سیٹیں جیت جائیں, لیکن ظاہر ہے کہ حکمران جماعتوں کے اپنے انہوں نے پلاننگ کر رکھی ہے کہ اس الیکشن سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اور اگر اس کے ریزلٹس ان کی مرضی کے نہ نکلے تو پھر لانگ مارچ جو ہے عمران خان کی, اس کا راستہ جو ہے انہوں نے کیسے روکنا ہے. تو یہ وہ سچویشن اور کیفیت ہے جس میں ہم اس وقت کھڑے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو.